अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरजस्ता। मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज के भी प्रोग्राम में हम जो जिस शख्सियत से तारुफ कराएंगे, आज के प्रोग्राम में जो हम बातचीत करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। हमेशा कोई भी हुकूमत जब भी इक़्तिदार में आती है वो उसका पहला मकसद ये होता है कि जी हम गुर्बत में कमी लेकर के आएंगे, एक आम आदमी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हम बेहतर करेंगे। तो उसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। कुछ हुकूमतें बात करती हैं कि जी हमने यूथ को फोकस किया है इनकी तालीम के हवाले से या दीगर। कुछ कहते हैं जनाब हमने ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाया है, जिस तरह के एक बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का एक कॉन्सेप्ट था जहां पे औरतों को कर्जे दिए जाते थे, बड़ा ज़बरदस्त। एक उसी तरीके से प्रोग्राम पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, एहसास प्रोग्राम के नाम से मौजूदा हुकूमत ने किया, बड़ी पज़ीराई मिली इंटरनेशनली भी और लोकली भी। इसी तरीके से दीगर क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हुकूमत ने अभी तक पिछले 2 साल में क्या क्या किया, खास करके गुर्बत के खात्मे के हवाले से, आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के हवाले से, मुल्क में सेहत की बात करें तो कार्ड्स का इजरा किया गया, वो कहाँ तक पहुंचा, क्या क्या मसाइल पेश आए, या हम बात करते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड BISP जो हम बात करते थे, या उससे पहले इनकम सपोर्ट फंड उसको कहा जाता था, उस हवाले से कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि अमाउंट्स अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। फिर रिसेंटली 1200 अरब रुपया, ये कोविड के हवाले से गवर्नमेंट ने अपने काफ़ी टाइट होने के बावजूद, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद वो पैसा निकाला। 1200 अरब रुपया एक काफ़ी बड़ी रकम है। इसी तरीके से और इस तरह के क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इससे आम आदमी को कुछ फ़ायदा मिले। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जी वज़ीर आज़म की मावने ख़ुसूसी बराए तहफ़्फ़ुज़ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़, जिसको अंग्रेजी में आप कह लें पॉवर्टी रिडक्शन या सोशल वेलफेयर, जनाब डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ शो। मैम, सबसे पहले तो अगर हम लास्ट 2 इयर्स का रिव्यू लेते हैं जब से आपने ये पोर्टफोलियो संभाला, क्योंकि हर हुकूमत का कोशिश यही होती है, हर हुकूमत की ख्वाहिश ये होती है कि आम आदमी की, या उसका पॉलिटिकल स्लोगन भी अमूमन होता है कि जी हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो आम आदमी को फायदा होगा, ये हमारे प्लान्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जब से आप लोग आए, प्रीवियस गवर्नमेंट्स की वजह से इशू, फिर कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मैं कहूँगा एक हमें रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन उसके बावजूद आई थिंक पाकिस्तान डिड क्वाइट वेल एज कम्पेयर टू दी रीजनल कंट्रीज। अब ये फरमाइएगा, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करिए जो एहसास प्रोग्राम है आपका, लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम देयर। ये क्या है, इसकी टोटल मालियत कितनी रखी गई, इसमें ट्रांसपेरेंसी के एलिमेंट कैसे हैं, क्योंकि हमने ये भी सुना कि इसमें BISP है तो उसमें तकरीबन 8 लाख अफराद के आप लोगों ने कार्ड्स ब्लॉक किए क्योंकि गलत नामों पे या रजिस्टर्ड थी या उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जी मैम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। एहसास प्रोग्राम जो है जी, ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम है। इसमें 140 से ज़्यादा इक़दामात हैं ताकि हुकूमत के तमाम इंजन को इस्तेमाल करते हुए कमज़ोर तबके को ऊपर उठाया जाए और रियासत की जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, उस पर शराफिया की गिरफ्त को कमज़ोर किया जाए। समाजी तहफ़्फ़ुज़ इसका एक कंपोनेंट है, मगर इसके और बहुत से कंपोनेंट है। जैसे कि मैंने कहा, होल ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम है, 140 इक़दामात। जो इसमें समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो कंपोनेंट है वो हमारे डिवीज़न, जो मेरी जो मिनिस्ट्री है, उससे वो एग्जीक्यूट होता है। 27 मार्च को एहसास प्रोग्राम का बाकायदा इजरा हुआ था और उसके बाद बड़ी तेज़ी से तमाम नेक्स्ट मरहले हमने किए हैं, क्योंकि आपने अपने जब ओपनिंग कमेंट्स में आपने ये कहा कि हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि वो आम आदमी के लिए कुछ करे। ये एस्पिरेशन तो बहुत अच्छी होती है, मगर उसके लिए आपको इंतजामी ढांचे बनाने पड़ते हैं, बजट्स मुख्तस करने पड़ते हैं, प्रोग्राम्स तश्कील करने पड़ते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उस पर अमल दरामद करना होता है, क्योंकि पॉलिसीज भी बन जाती हैं, अमल दरामद में अक्सर इश्यूज आते हैं। तो गोइंग बैक टू एहसास प्रोग्राम, 27 मार्च को ये बना, एक हफ्ते बाद इसकी मिनिस्ट्री बनी, इसके कुछ हफ्ते बाद इसको पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बजट मिला, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का और बाय डेवलपिंग कंट्री स्टैंडर्ड्स ये बहुत बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है। उसके बाद 15 महीने के अंदर, पहले ही कुछ हफ्तों में हमने मुशावरती कमेटीज इसकी बनाई, स्ट्रेटजी बनाई, लाहे अमल के तरीके, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन के तरीक़ेकार, और इसके जो मल्टीपल प्रोग्राम प्रॉन्ग्स हैं उनकी प्लानिंग शुरू कर दी। जैसे कि आप जानते हैं ना कि एहसास प्रोग्राम में बेवा, यतीम, बेरोजगार, बेघर,
ضرورت مند طالب علم، ضرورت مند انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ، ضرورت مند بیمار، ضرورت مند مائیں، ضرورت مند بچوں، سب کے لیے ڈفرینٹ پروگرام ایلیمنٹس ہیں. تو ان سب کی تشکیل ہوئی اور ہم نے کوئی بھی کام قواعد و ضوابط کے سے ہٹ کے نہیں کیا. ایسے نہیں کہ سول سورس کنٹریکٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایمرجنسی پروویژنز انووک ہو رہی ہیں، سب قواعد و ضوابط کے مطابق کیا، منظم انداز میں، شفافیت کے ساتھ کیا. تو پچھلے 15 مہینے میں جو انیشل کچھ ماہ تھے اس میں تو یہ ہم نے فاؤنڈیشن اس کی بنائی. پھر جو سب سے زیادہ چیز کی جو اہم چیز ہم نے ڈیجیٹل جو انفراسٹرکچر جو اس کے لیے بلڈ کیا، اس میں نیا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی پروکیورمنٹ ہوئی. اس میں وہ 8171 اسکیم کا نظام بنا جو آپ نے ایمرجنسی کیش میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھا. ہم نے اسی انیشل کپل آف منتھس میں ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کا نظام کھڑا کیا. اور سب سے اہم یہ جو میں تمام چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جیسے عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کے پلرز بناتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر. جی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر. اس میں گورننس کے جو اصلاحات ہیں، کیونکہ 4 اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز جو میری منسٹری کے انڈر آتی ہیں، ان میں جو وائڈ رینجنگ جو گورننس کے اصلاحات تھے جن پہ میں 2 گھنٹہ بتا سکتی ہوں، مگر اس میں اس کی ایک جھلک جو آپ کو نظر آتی ہے ان 8,20,165 لوگوں کے ایگزٹ میں جو حکومت کی سماجی تحفظ کی لسٹوں سے بالکل ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. کون لوگ تھے جو 8 لاکھ اس ہیوج نمبر، یہ غلط لوگ رجسٹر ہوئے تھے یا لوگ جو انفلوئنشل تھے انہوں نے اپنے جاننے والوں کو یا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے ووٹرز کو یہ دیا ہوا تھا، یا پھر یہ ڈیزرونگ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ دیکھیے ہم نے جب میں آئی تھی تو ہم نے ایک ڈیٹا انالیٹکس کا نظام کھڑا کیا اور ہم نے کہا کہ یہ جو لوگ جو BISP کی لسٹ سے پچھلے 10 سال سے پیسے لے رہے ہیں، کیا ہم اس لسٹ میں سے کس طرح سے یہ بتا سکتے ہیں کہ حقدار لوگ نہیں ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ ہم گورنمنٹ سرونٹس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے اور اس کو 25,000 بھی تنخواہ مل رہی ہے، کم سے کم کوئی کلاس 4 سرونٹ ہے، تو اس کا کسی بیوہ کے حق سے سماجی تحفظ کے وظیفے لینے کا کوئی وہ نہیں بنتا. تو اور یہ ہو رہا تھا میم؟ ایبسلیوٹلی. تو 8,40,000 لوگوں میں سے 8,20,000 لوگوں میں سے 1,40,000 سرکاری لوگ تھے. سرکاری لوگ تھے جس میں کوئی 2,500 سے زیادہ تو پراپر گریڈ 17 سے اوپر کے افسر تھے، باقی نچلے گریڈ. اور یہ تمام صوبوں میں تقریباً؟ یہ تمام صوبوں میں تھے. سب سے پہلے تو ہم نے ان کو ایگزٹ کیا، پھر ہم ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز میں دیکھتے گئے. ہم نے دیکھا کہ کیا جن لوگوں کے نام گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں وہ کتنے، تو وہ کوئی 44,000 تھے جن کے نام گاڑیاں رجسٹرڈ تھیں، یا خود کے نام یا اسپاؤس کے نام. پھر ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے نا آئیڈینٹی کارڈ نمبر کے تھرو، پھر ہم نے کہا کہ ہم FBR میں دیکھتے ہیں کہ FBR میں کتنے لوگ ٹیکس پیئرز ہیں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی مستحقین نہیں ہو سکتے. پھر ہم نے وہ ایگزٹ کیے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنیشنل ٹریول کون کرتے ہیں. اس میں سے کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ملٹیپل ٹائمز انٹرنیشنل ٹریول کر رہے تھے، اور کچھ اتنے ہی تھے جنہوں نے ونس انٹرنیشنل ٹریول کیا تھا. پھر ان کو ہم نے ایگزٹ کیا. اور اس طرح ہم نے ڈفرینٹ لیئر بائی لیئر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نادرا کے جو ایگزیکٹو سینٹرز یوز کرتے ہیں، ارجنٹ پاسپورٹ فی نہیں، جو ایگزیکٹو سینٹرز یوز کرتے ہیں، کچھ ہزار ایسے بھی تھے جو ایگزیکٹو سینٹرز استعمال کرتے تھے، ان کو ایگزٹ کیا. تو یہ ایک میم آپ نے صرف ایگزٹ کیا یا آپ نے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے نا؟ اگر وہ ان کو، یا وہ اب یہ تو نہیں کر سکتے ہمیں پتہ نہیں تھا. I'm sure they knew it. دیکھیے جی، ہم نے جس ہفتے یہ دسمبر میں ہم نے یہ پروسیس کیا تھا، اور دسمبر میں ہی جو BISP کے اپنے ملازمین تھے ان کے خلاف ہم نے اسی دن شو کاز نوٹس ایشو ہوئے، اور میرے خیال سے 1 مہینے کے اندر جو بھی اس میں شامل تھے ہم نے ان کو. What about all those ma'am جو 17 گریڈ یا 16 گریڈ سے اوپر کے آفیسرز تھے؟ جی میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو جسٹ ٹو کلوز دا لوپ آن واٹ آئی واز سیئنگ، ہم نے اپنے لوگوں کو تو نوکری سے برطرف کر دیا، کوئی 4-5 ہفتے کا پروسیس تھا. باقی ہم نے ہر صوبے کے چیف سیکرٹری کو خط لکھا کہ جی یہ آپ کے امپلائیز ہیں، یہ ڈفرینٹ فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں، پروونشل گورنمنٹس میں ہیں، اور ان کو آپ
جو بھی آپ نے کارروائی کر دی ہے تو آپ کریں. تو اب وہ کارروائی ہر صوبے میں وہ جاری ہے. اور اب ہم نے آٹونومس ایجنسیز کو بھی لکھا ہوا ہے, کیونکہ جب ہم نے یہ 8,20,000 لوگ ایگزٹ کیے تھے اس وقت صرف ہم نے پروونشل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ, پاکستان پوسٹ, ریلویز اور BISP کی جو پے رولز تھیں ان کے اگینسٹ چیک کیا تھا. اب ہم نے تمام آٹونومس ایجنسیز کو بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے پے رولز ہمارے ساتھ چیک کریں, شیئر کریں, تاکہ ہم اس کے بیسس پہ بھی ایگزٹ کریں. میم یہ دوسرا جو ایک امپورٹنٹ ایریا آپ کا وہ آپ کا جو صحت کارڈز کا اجرا ہے, وہ کافی بڑی ایک انیشیٹو ہے اور کافی بڑی اماؤنٹ تک. پاکستان میں پہلے اس طرح کا نارملی کانسیپٹ نہیں تھا, لیکن یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, سب یہی اس کو کہہ رہے ہیں. میم اس میں ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, تھوڑا ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ کہاں تک کامیابی حاصل ہوئی, اور اگر کوئی مسائل ہیں تو کس قسم کے مسائل ہیں, بیکاز صحت میم ایک بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے جو انفارچونیٹلی نگلیکٹڈ رہا ہے. آئی تھنک یہ جو کووڈ-19 ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز والی بات ہے کہ اس کے آنے سے شاید کچھ فرق ضرور پڑا ہے کہ ہماری ایٹ لیسٹ وی آر ایبل ٹو مینوفیکچر اور اون وینٹیلیٹرز. آپ خود بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں, کارڈیولوجسٹ ہیں, اس ایریا کو تو بہت بہتر سمجھتی ہیں. عام آدمی کا بہت بڑا مسئلہ میم صحت ہے یہاں پہ پاکستان میں, اور خاص کر کے وہ لوگ جو فار فلنگ ایریاز میں رہتے ہیں, بلوچستان ہو گیا, سندھ ہو گیا, شہروں سے ہٹ کر کے. ہم اس حوالے سے اس کے روشنی. سب سے پہلے تو یہ کہ انصاف کارڈ جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. یہ ایک کو شیئرنگ ارینجمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے بیچ میں. جو ایلیجیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو کارڈ دیا جاتا ہے, اور وہ ہاسپٹلز, امپینلڈ ہاسپٹلز پہ جا کے اگر ان کی ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ ہو, یعنی کہ ان کا داخلہ ہو, کوئی آپریشن ہو, کوئی ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہو, تو وہ 7,20,000 تک ان کو وہ مفت مل جاتا ہے. یہ بہت بڑی سہولت ہے. میم یہ 7,20,000 روپے میکسیمم ہے؟ جی یہ سیلنگ ہے, یہ فیملی کی سیلنگ میکسیمم ہے. اور یہ منسٹری آف ہیلتھ سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کا سوال یہ تھا کہ پرابلمس کیا ہیں. پرابلم اس میں یہ ہے کہ جو صحت کا جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ کیٹاسٹرافک ضروری نہیں کہ بالکل غریب لوگوں کے لیے ہو. اگر کسی کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے اور اس کو یک 7 لاکھ کا آپریشن کروانا پڑے تو وہ بھی ان کے لیے کیٹاسٹرافک ہوتا ہے. تو ہم نے احساس کے دائرہ کار میں اس کے ساتھ کا ایک کمپلیمنٹری پروگرام جو ہے پچھلے 1.5 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کا نام تحفظ ہے. اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلی ڈریون, کہ اگر کسی کو یہ کیٹاسٹرافک نیڈ ہو ایکسپینڈیچر کی تو وہ گورنمنٹ کو ٹیکسٹ کر سکے کہ جی مجھے ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کا جو نظام پھر سیٹس انٹو موشن ایلیجیبلٹی اسرٹینمنٹ کرنا کہ اس کو فنڈ کرنا چاہیے, اور اگر کرنا چاہیے تو کس حد تک کرنا چاہیے. میم یہ بھی بتائیے کہ نارملی ہوتا ہی ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے یہاں پہ ایک انفارچونیٹلی ایک کلچر ہے ہمارے سرکاری اسپتالوں کے حوالے سے. پرائیویٹ کی میں بات نہیں کروں گا بیکاز وہ چارج کرتے ہیں آپ کو پیسہ اور سروس تو وہ آپ کو دیں گے, لیکن یہاں پر مذاق کی حد تک وہ چیزیں دیکھنے کو اب ملتی ہیں جب سے سوشل میڈیا آیا. ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور نرسز کہہ رہی ہے ان کو بٹھائیں, جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو دیکھیں گے. یہ ایک بڑا ریگولر فیچر ہے انفارچونیٹلی, اینڈ لاٹ آف پیپل ڈائی آن دی فلورس کیونکہ ان کا خیال نہیں ہوتا اس طریقے سے. میم ایک غریب آدمی کے بڑے مسئلے ہیں. اب ایک بندہ ہے وہ ڈیجیٹلی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے, یا میرا کوئی میجر آپریشن ہے یا کوئی مائنر آپریشن ہے, تو وہ اس کا ایکسیس ہو رہا ہے اس طریقے سے, کیا اس کو کیا مسائل ہیں, اس پہ بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ چاہے انصاف کارڈ ہو یا نیا پروگرام تحفظ ہو, یہ ہیلتھ فائنانسنگ ارینجمنٹس ہیں کہ کسی کو بیماری گھر میں آئی, آپ کو بیماری پہ خرچہ کرنا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو حکومت آپ کی کس طرح مدد کر رہی ہے. آپ کو پری پیڈ کارڈ دے رہی ہے یا آپ کو ایک ڈیمانڈ سائڈ ونڈو پرووائڈ کر رہی ہے. نمبر 1 جو آپ فرما رہے ہیں جو کوالٹی ایشوز ہیں آن گراؤنڈ کہ جی, اور دیر لانگ لسٹ آف کوالٹی ایشوز. ہسپتال اوور لوڈیڈ ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن ہی اتنی زیادہ بڑی ہے. ہسپتال اوور لوڈیڈ ہیں, ڈاکٹر کم ہیں, خاص طور پہ نرسیں کم ہیں, ان کی ٹریننگ میں مسائل ہیں, دواؤں کی سپلائی چین کے ایشوز ہیں, انفارمیشن سسٹمز ٹھیک نہیں ہیں. یہ تمام سروس ڈیلیوری کے ایشوز ہیں. سروس ڈیلیوری ہیلتھ کی جو ہے ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان سسٹم میں وہ پروونشل رسپانسبلٹی ہے, سوائے یہ 2-3 ہسپتالوں کے جو فیڈرل ٹیریٹری پہ ہیں یا کچھ بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ فیڈرل ٹیریٹری پہ, یہ سارا پروونشل ڈومین ہے. تو جو فیڈرل گورنمنٹ جو احساس پروگرام کے ذریعے یہ کر رہی ہے, کیونکہ احساس پروگرام تو
सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है कि जब लोगों की मेडिकल रिलेटेड फाइनेंशियल नीड हो तो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट स्टेप इन करके और उनकी मुआवनत करे. बट सर्विस डिलीवरी के जो मसाइल हैं दोज आर स्क्वायरली ऑन द प्रोविंशियल. मैम, आप नहीं समझती कि ये जो फेडरेशन का इनिशिएटिव है और इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो प्रोविंशियल लेवल पे हो रही है, इसमें आम आदमी के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बिकॉज दिस इज इट सीम्स टू बी प्रीटी टेक्निकल. नहीं, जो एहसास से रिलेटेड तमाम जो चीजें हैं वो चाहे एहसास कफालत है, एहसास बिलासूद कर्जा, एहसास आमदन, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एहसास वजीफे, एहसास नशोनुमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो नेशन वाइड हैं, वो पैन पाकिस्तान है और वो कोई कहीं से भी एक्सेस कर सकता है और हर किसी के एक्सेस के तरीक़ेकार हैं, वो वज़ा हैं, वो उनको डिजिटली हम प्रमोट करते हैं. तो कोई अगर कोई लाहौर में रह रहा है, कोई हैदराबाद में रह रहा है, उनको एक्सेस करने का इश्यू नहीं होता. मगर जो बात हम कर रहे थे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के हवाले से, वो मैं बताना ये चाह रही थी कि हमारा रोल is to ease the financial access barrier. जो सर्विस डिलीवरी है वो प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप समझते हैं कि इसमें कामयाबी हुई है अभी तक? फाइनेंशियल एक्सेस की मद में तो डेफिनेटली हमने कामयाबी हुई है. जो सर्विस डिलीवरी के इश्यूज हैं वो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस और जैसे जैसे आ रहे हैं इश्यूज उनको उस पर सॉर्ट आउट किया जा रहा है और एक फ्रेमवर्क बनता जा रहा है. इट इज द प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑलराइट मैम, अब मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए तो उन्होंने आते साथ पहली चीज उनको ये बताई गई होगी मोस्ट लाइकली कि यूथ जो है वो, क्योंकि उनकी बड़ी इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स पीटीआई, सो कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें कि यूथ कंट्रोल में आए. तो उन्होंने 6 मुझे याद है उसके हिस्से बनाए. उसमें उनको कर्जे भी दिए जाते थे, उसमें कहा गया कि जनाब आपको तालीम के हवाले से, फिर आपको कहा कि आपको जॉब्स मिलेंगे, स्टाइपेंड मिलेंगे बेशुमार. आई एम नॉट श्योर कि उनका अभी तक क्या स्टेटस है और वो कितना पैसा लगा और क्या गया, क्योंकि वो बातें आई और फिर वो गई हो जाती है. मैम, आपने भी काफी सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं यूथ के लिए. हमारा कहा जाता है कि 2/3 जो पॉपुलेशन है वो यूथ बेस्ड है और अगर उसको हम अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर उनकी एनर्जी और उस रिसोर्स को सही तरीके से हमने चैनलाइज नहीं किया तो ये डिविडेंड डिजास्टर भी हो सकता है. तो मैम, यूथ को चैनलाइज करना, उनकी एनर्जी को देखना, उनकी जरूरियात को देखना, उनकी तालीम, उस हवाले से आपकी हुकूमत ने चीता क्या क्या काम किए हैं विद इन द गिवन पैरामीटर्स? ये जो आपका प्रोग्राम है, सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है कामयाब जवान के नाम से, जिसके नीचे एक लाइवलीहुड प्रोग्राम भी है, लोन्स का प्रोग्राम भी है. वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एहसास से सेपरेटली मैनेज होता है. एहसास के दायरा कार में यूथ के लिए जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है. ये 4 साल का 20 अरब का प्रोग्राम है. 2 लाख अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं 4 साल के ऊपर. दिस इज द प्लान. और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है. ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम में एक बड़ा फंडामेंटल पॉलिसी शिफ्ट आया एहसास के तहत, क्योंकि यूजुअली पिछले 10 साल में हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती थी पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए, मगर जो पॉवर्टी रिडक्शन इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा वो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के थ्रू होता है. कि किसी गरीब घराने में कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन किसी को मिल जाए तो उस घर की फीजिबिलिटी बदल जाती है. तो ये उस तनाज़ुर में ये मैसिव पॉलिसी शिफ्ट आया था और पिछले साल हमने 4.9 अरब की 50,700 स्कॉलरशिप्स दी मुल्क की 117 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, और इसमें 45% लड़कियां थी. हमारी एस्पिरेशन तो थी 50%, लेकिन फिर भी काफी बड़ा 45%. और अब हमारी कॉल फॉर द नेक्स्ट ईयर बहुत जल्दी खुलने वाली है. तो आपके नाजरीन के तवसत से मैं ये भी लोगों तक पहुंचाना, आपके तवसत से नाजरीन तक ये भी पहुंचाना चाहती हूँ कि जब वो कॉल आए तो HEC की वेबसाइट पे जरूर देखें और ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे यंगस्टर्स जो अदरवाइज अप्लाई नहीं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से नहीं करते, वो जरूर अप्लाई करें. मैम, ये बताइएगा इसमें कोटा सिस्टम रखा हुआ है आपने कि जी बलूचिस्तान का इतना या सिंध का इतना, पंजाब का इतना या KP का इतना, या ये ऑन मेरिट है जो जितना बेहतर, या हर सूबे का अपना क्राइटेरिया है? सबसे पहले तो ये कि हर यूनिवर्सिटी का अपना कोटा है. ओके.
ہم پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں 117 پچھلے سال تھیں. ہر یونیورسٹی کا ایک فارمولا ہے, اس کے بیسس پہ ان کو کوٹا ملتا ہے. اور دوسرا آپ کا سوال کیا تھا میم؟ صوبائی لیول پر, صوبائی لیول میں تو یہ یونیورسٹیز اچھا. یونیورسٹیز کا کوٹا ہے. اور کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو فار انسٹنس قائد اعظم یونیورسٹی, اس میں تو سارے ملک سے لوگ آتے ہیں. اور ہم اسکالرشپ جو ٹیوشن فیس ہے وہ ڈائریکٹلی یونیورسٹی کو پے کر دیتے ہیں. اس میں لیونگ ایکسپینسز بھی دیے جاتے ہیں, تو ہاسٹل کی فی بھی, ہاسٹل اور لیونگ ایکسپینسز, بورڈنگ لاجنگ, جی بورڈنگ لاجنگ اینڈ ٹوٹل ٹیوشن فی دی جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ تو کافی, اس میں ابھی تک آپ کو اچھا رسپانس ملا ہے؟ جی, ہم نے پچھلے سال تو ہم نے کافی لیٹ, کیونکہ وہ اسکیم اپروو ہی ایسے ٹائم پہ ہوئی تھی کہ کافی لیٹ ہم نے یہ لانچ کی تھی, پھر بھی دیر واز میسو انٹرسٹ. اور اس سال تو ہم ابھی اس کو کال جب کریں گے, کال فار اپلیکیشنز, تو مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ اپلائی کریں گے, کیونکہ ابھی ان کو آن گراؤنڈ بھی وہ دیکھ چکے ہیں کہ پچھلے سال بہت اسکالرشپس ملی ہیں. آپ کا کیونکہ سوال تھا نوجوانوں کے سلسلے میں, اور آپ نے کہا تھا کہ کیا پروگرام ہے, تو میں نے آپ کو سب سے پہلے تو احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا بتایا تھا. ایک احساس آمدن پروگرام بھی ہے. اس کے بارے میں میم اگر آپ مجھے اجازت ہے میں ایک بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر احساس آمدن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. جی اسٹے ود اس. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. قائد اعظم کا پاکستان کے اندر بھی انصاف بنیاد تھی. قائد اعظم خود ایک کانسٹیٹیوشنسٹ تھے, رول آف لا میں مانتے تھے. تو قائد اعظم فار می ہی ول آلویز بی اے رول ماڈل. کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا؟ اس سے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. وہ جو قائد اعظم کی اسٹرگل ہے وہ ہے تحریک انصاف کی اسٹرگل. جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی. مدینہ کے ریاست کے اصول ہے, انشاءاللہ میں آپ کو پاکستان میں لے کے آتا رہوں گا. میری خواب ہے وہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان وہ ریاست بنے جو اس کو بننا چاہیے تھا. ہمارا ایمان پکا ہے, اور اگر ہمارا حوصلہ بلند ہے تو انشاءاللہ ہم مصیبت پر فتح کریں گے. میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستان اٹھے گا جب انشاءاللہ ہم ان اصولوں کو پھر اپنے ملک کو لاتے رہیں گے. شہید کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. آخر مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخے نو بشر کے پیارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی میم, آپ بات کر رہی تھیں احساس آمدن پروگرام کے حوالے سے. جی, میں آپ کو, آپ کا سوال یہ تھا کہ نوجوانوں کے لیے احساس نے کیا, اور میں آپ کو کچھ پروگرامز لسٹ کر رہی تھی. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کی بات ہوئی. جی. احساس بلا سود قرضہ ایک اور پروگرام ہے جس میں ملک بھر میں ہر ماہ تقریباً 80,000 قرضے دیے جاتے ہیں. اس میں پچھلے سال 29 ارب کے 8,44,000 قرضے دیے گئے. زیرو مارک اپ, بلا سود. ٹھیک, بالکل بلا سود. اور یہ ہم 22 پارٹنر این جی اوز کے تھرو دیتے ہیں, اور اس میں ہم انکریج کرتے ہیں کہ ینگ لوگ قرضے لیں. اس کے علاوہ احساس آمدن پروگرام ہے, یہ ملک کے 23 اضلاع میں ہے, پسماندہ اضلاع میں ہے, اور اس میں گورنمنٹ فری ایسٹس دیتی ہے, چھوٹے چھوٹے اثاثے, کاروباری اثاثے دیتی ہے. مثال کے طور پر یعنی کہ مال مویشی, سلائی مشین, دکان کا سامان, یا کوئی ویلڈر ہے تو اس کو پوری ویلڈنگ کا کٹ دے دیں گے. ساؤتھ پنجاب میں ہم نے لانچ کیا تھا, تو وہ جننگ کی بھی ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے بجٹ میں آتی ہے. تو اس کے علاوہ کفالت پروگرام ہے, وہ عورتوں کو سپورٹ
کے स्टाइपेंड्स हैं. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی گرامین بینک کا ایک فارمولا تھا جو کہ بنگلہ دیش میں بہت کامیاب ہوا, خواتین کو جو قرضے دیے جاتے ہیں, تو خود کفالت جب وہ خود تگڑی ہو جائے گی تو بہترین, یہ اس سے ملتا جلتا پروگرام ہے؟ نہیں, یہ کفالت گرانٹس ہیں, گرانٹس اور سیونگز والیٹس کہ عورتوں کو پیسے بھی دیں اور ساتھ ان کو بچت بینک اکاؤنٹ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ کھولیں. گرامین کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو کمرشل لونز ہوتے تھے, اور کمرشل لونز, مائکرو فائنانس لونز جو ہیں وہ پاکستان میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بہت میسively گرو بھی کر رہی ہے. تو یہ جو کمرشل لونز ہوتے ہیں یہ ان کے تھرو, کمرشل مائکرو کریڈٹ ان کے تھرو دیا جاتا ہے. ہماری جو کنسپچل ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل ہی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے, بالکل ہی بہت ہی نادار ہے, تو وہ ہمارے یہ کیش اسٹائپنڈ سے شروع ہو, سیونگز کی عادت ڈالے, پھر بلا سود قرضے ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار گھر سے ہی کرنا ہو تو وہ لے لے. اور تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ وہ اتنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں کہ وہ مارکیٹ سے پھر کیپٹل لے کے اور اپنا کاروبار کو, چھوٹے موٹے کاروبار کو آگے چلائیں. تو یہ سب چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں. اگر آپ کسی گھر میں دیکھیں تو احساس کے ایکو سسٹم میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. جیسے کوئی انتہائی غریب خاتون ہوگی تو وہ کفالت میں رجسٹر ہو سکتی ہے. اگر اگر کسی کے گھر کوئی بچہ ہو تو جو احساس کی بینیفیشریز ہیں ان کے لیے نشو نما پروگرام ہے. آپ نے پچھلے 10 دن میں ہی دیکھا ہوگا, ہم نے لانچ کیا ہے. اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ وہ جا کے سینٹر سے لے سکتے ہیں. ابھی تو خیر صرف ملک میں 33 ہی سینٹرز ہیں, مگر آگے 9 اضلاع میں, مگر آگے انشاءاللہ اس کو بڑھایا جائے گا. تو وہ اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ لے سکتے ہیں. ان کو وظیفہ ملتا ہے, لڑکوں کے لیے 1500, لڑکیوں کے لیے 2000 اگر وہ اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ کنزیوم کریں. پھر اگر ان کے پرائمری اسکول گوئنگ بچے ہیں تو ان کے لیے چھوٹا وظیفہ ہے. انڈر گریجویٹ پہ بچے چلے جاتے ہیں تو انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے. گھر کا کوئی آدمی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بلا سود قرضے کا پروگرام ہے. ملک کے 100 اضلاع میں ہمارے پارٹنرز کے دفاتر ہیں. اگر آمدن کا کوئی ڈسٹرکٹ ہے تو وہ ہمارے آمدن پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو گھروں سے دور مزدور ہیں, جیسے قبائلی علاقہ جات کے اضلاع کے جو مزدور ہیں وہ بڑے شہروں میں آتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور میں آتے ہیں. ان کے لیے حکومت نے پہلی دفعہ لنگر خانے بنا رہی ہے اور بہت سے بنائے ہیں. پناہ گاہیں وزیر اعظم کا بہت ہی ان کے دل کے بہت اہم پروجیکٹ ہے یہ کہ جو لوگ آئیں سڑکوں پہ نہ سوئیں, وہ پناہ گاہوں میں سوئیں. اس کے علاوہ ہمارے یتیم خانوں کے اور انیشیٹیوز ہیں. تو میں بتا یہ رہی ہوں کہ جو احساس کا جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہر ضرورت مند کی حاجت کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. اور اب ہمارا فوکس, کیونکہ پچھلے 15 ماہ میں ہم نے انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بیس بنائی ہے, پروگرامز کو کھڑا کر دیا ہے. اور یہ کام بہت ہنگامی بنیادوں پہ ہوا ہے کیونکہ اتنا زیادہ کام ان پیرالل سب چیزیں چلنی. اور اب ہمارے آلموسٹ جو سارے پروگرامز ہیں ایکسیپٹ فار 2 جو دسمبر تک لانچ ہو جائیں گے کھڑے میں. اور اب ہماری 2 چیزیں ہم نے کرنی ہے کہ ایک تو اسکیل اپ اور دوسرا کوالٹی انہانسمنٹ, اور تیسرا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, لوگوں کو یہ آگاہی دلانا کہ وہ احساس کے ایکو سسٹم سے کس طرح فائدہ لے سکتے ہیں. ہم 1-2 چیزیں یہاں پر مجھے آپ فرمائے گا. پہلی بات یہ کہ یہ جو فوڈ سینٹرز یا لنگر خانہ آپ اس کو کہہ لیں, یا مثال کے طور پہ پرائم منسٹر کا بہت فوکس تھا کہ جو لوگ ٹریول کرتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے, ان کے لیے ایک رات کو سونے کے لیے پناہ گاہیں جو ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے میم, یہ ایک عرصے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ سیلاب آتے ہیں تو کوئی ہسپتال بناتے ہیں اور ٹیمپریری ایک دن کے لیے, کیونکہ کسی بھی وزیر اعظم نے جانا ہوگا وہ تھوڑی دیر کے لیے وزٹ ہوگا, اس کے بعد وہ حقیقتیں نکل رہی ہوتی ہیں باہر کے ہو کیا رہا ہے. یہ انفارچونیٹ میم, اس میں اس چیز کو ایلیمینیٹ کرنا کہ یہ ہے اور یہ جینوئن ہے, اور یہ نہیں کہ جب وزیر اعظم آئیں گے تو زبردست کھانا ہے غریب آدمی کو پلیٹ میں ڈال کے آپ دے دیں گے, لیکن جب وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو کسی کو گھسنے بھی نہیں دیں گے آپ. بس دس از اے فیکٹ, اور یہ پرابلم بھی یہیں پر آ رہی ہے میم.
دیکھیے آپ نے دو باتیں کی. ایک تو آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ ایک ماضی میں ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ وزیر اعظم نے کہیں جانا ہے جلدی جلدی کوئی چیز کھڑی کر دیں اور دوسرے دن اس کو بے شمار ایگزامپل. ہاں میں آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ احساس میں اس چیز کی کوئی زیرو ٹالرنس ہے. اگر ہم نے کہیں وزیر اعظم کو کہیں لے جانا بھی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پوری وہ 1 سال کی محنت ہوتی ہے اور آگے 5 سال کا پلان ہوتا ہے. ایسی کوئی چیز ہم نے احساس میں نہیں کی کہ ان کو ونڈو کوئی چیز بنا کے اور ان کو صرف 4 دن کے لیے دکھا دیں. نمبر 1. مگر جو سٹینڈرڈز کا ایشو ہے دیٹس اے سیپریٹ ایشو. اب جیسے اسلام آباد میں 5 پناہ گاہیں ہیں, وہ پچھلے جب سے وزیر اعظم نے کھڑی کروائی ہیں وہ کام تو کر رہی ہیں, مگر اس میں سٹینڈرڈ مینٹین کرنا از اے سیپریٹ ایشو. کہ جی آج جو روٹی جس طرح بنی ہے وہ روٹی گرم ہو, وہ سالن ٹھیک ہو, اس میں پانی نہ ہو, بستر کی چادر ٹھیک ہو, یا ہمارا لنگر خانہ ہے اس میں کیا سروس ہے, یا جو ہمارے دفاتر ہیں جو کفالت کے لوگوں کو سرو کرتے ہیں, یا بلا سود قرضے کے جو دفتر ہیں جو لونز دیتے ہیں, یا آمدن کے جو دفتر, ان میں سٹینڈرڈز, ان میں ابیوز نہ ہونا, اس میں کوئی فنکشنری کی کرپشن نہ کرنا, وہ ایک اور کہانی ہے. اس کو آپ ڈفرنٹ طرح سے, وہ کہانی اصل میں وہ میجر مسئلہ وہی ہے جی, مگر اس پہ بہت ہم نے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. جیسے آج ہی صبح 8 بجے سے لے کے ابھی یہاں آتے تک ہم پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈ بہتر کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ہمیں خاص ہدایت دی ہوئی کہ جو 5 پناہ گاہیں ہیں اسلام آباد میں اس کی سٹینڈرڈ ٹھیک کرنے ہیں. اور اس کے لیے آج صبح سے شام تک, صبح سے ابھی تک ہم اسی کی پلاننگ میں لگے ہوئے تھے. تو میرا یہ آپ کو لمبی کہانی بتانے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی گوسٹ آپریشن نہیں ہو رہی کہ جی دکھاوے کے لیے, ٹی وی کے لیے, تصویر کے لیے کوئی چیز کی جا رہی ہے. یہ کوئی بھی ٹرائی کر سکتا ہے واک ان, اور پھر اس کے بعد بالکل ہاں. بٹ اسٹینڈرڈ از اے چیلنج جس کو ہم آن این آن گوئنگ بیسز ایڈریس کر رہے ہیں اور بڑی سنسیئرٹی سے ایڈریس کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ رائٹ ٹو دا لوئسٹ لیول کام دیانت سے ہو. اصل چیز تو وہ ہے نا جی, اور پھر اوپر سے نیچے تک ہو. اس میں مسائل تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. میم یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ جی بہت ساری ایسی چیزیں سے آپ نے کچھ ایریاز ڈیفائن کیے کہ انٹرپرینورشپ کو جو بہت زیادہ پروموٹ کریں گے, کچھ قرض دے دیا, شاید ایک بندہ 2 چھوٹے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے کام میں, یا 2 لوگ مل کے اپنا قرضہ جوائنٹ کر کے اس کو کوئی بڑا بہتر کام کر لیں. جاب کریشن کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ جو ہم گورنمنٹ کرے گی. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر حکومت کا کام نہیں ہے یہ ٹو ڈو جاب, or rather to even do any business, but to have that kind of an environment کہ جس میں آپ مل کر کے پروموٹ کریں اس چیز کو. وہ انوائرمنٹ یا وہ ماحول بنانے میں آپ لوگ سمجھیں کہ آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں ابھی تک 2 سال میں؟ جی دیکھیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کام جاب کریشن میں کیا ہوتا ہے. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی پالیسیز لائے, کنڈیوسو انوائرمنٹ لائے, 1 ونڈو آپریشنز لائے, کرپشن سے پاک معاشرہ لائے, جہاں پہ بزنس انویسٹر کو کانفیڈنس ہو اور وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئے, رول آف لا ہو, پیس اینڈ سیکیورٹی ہو, ایز آف بزنس ہو, اور اس میں ملٹی پرانگڈ ایفرٹ حکومت بڑی سنسیئرٹی سے کر رہی ہے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کسی بھی ملک میں, معاشرے میں, سیٹنگ میں جو بہت انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا کوانٹم اسٹرائڈ پاورٹی ریڈکشن میں تبھی ہوتے ہیں جب میسو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, انفراسٹرکچر بنتا ہے, انڈسٹری آتی ہے, جابس کریٹ ہوتے ہیں, لوگ امپلائی ہوتے ہیں اور وہ اپنی اور اپنے خاندانوں کی حالات بہتر کرتے ہیں. تو اس پہ تو ملٹی پرانگڈ ایفرٹ جاری ہے. مگر یہ جو باٹم آف پیرامڈ کا جو ڈائنامک ہوتا ہے نا کہ ایک اپارا میں لڑکا ہے وہ چپس بنا رہا ہے اور اس کو اگر 20,000 مل جائیں تو وہ لیمن سوڈا اس کے ساتھ ایڈ کر سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹوز ہیں جی, کرے گا, اور لیمن سوڈا لگانے سے اس کی انکم اتنی بڑھ جائے گی, ماہانہ 10,000 بنے گی, اور اس کی جو 2 بچیاں گھر بیٹھی تھیں وہ اسکول چلی جائیں گی, اور اگر اس کی بیوی کو سلائی مشین مل جائے تو گھر میں ایک اور بندہ انکم جنریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک, اس چیز کی امپورٹنس کو ڈاؤن پلے نہیں کرنا چاہیے. تو جو احساس کے تھرو یہ جو باٹم آف پیرامڈ کو جو ہینڈ ہولڈنگ, سپورٹ, ریسپیکٹ,
انٹرپرینورل اپرچونٹی، بلا سود قرضہ، ایسٹس جو دیے جا رہے ہیں، اس کا جو غریب آدمی کی جو لائف پہ اثر ہوتا ہے اس کا آپ امیجن نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جب ہم یہ ایمرجنسی کیش جو دے رہے تھے کووڈ-19 کے تناظر میں پورے ملک میں، اب آدھے پاکستان کے خاندانوں کو ایمرجنسی کیش کا سلسلہ بھی 31 اگست تک جاری ہے. اور لاڑکانہ میں جب ہم پرائم منسٹر کو لے کے گئے تو وہاں پہ ایک آدمی تھا، اس کو 12,000 کیش ملا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے اس سے؟ تو اس نے کہا میرے تو سارے سال کا مسئلہ، میرا مسئلہ ختم ہو گیا. اس نے کہا میں 1500 کے کیلے لوں گا، 500 روپے کی ریڑھی لوں گا، اور مجھے دن کے 300 روپے آرام سے آ جائیں گے. تو اس قسم کی جو انجیکشن گورنمنٹ سسٹم میں کرتی ہے باٹم آف دا پیرامڈ میں، پرووائڈیڈ وہ دیانت سے کرے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے میم، دیکھیں ابھی مشرف صاحب کی حکومت تھی، پی ایم ایل کیو آئی، اور دیکھیں کانسٹنٹ ریپلیسمنٹ، پھر آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی آئی، پی ایم ایل این آئی، اور اب آپ پی ٹی آئی آ گئی. ہر دور میں ہم سنتے ہیں، کبھی مجھے یاد ہے کیونکہ میں ایک فائنانس کی سائٹ پہ انٹرویو زیادہ کرتا ہوں، تو پاورٹی ریڈکشن اینڈ گروتھ فیسلٹی PRGF پروگرام تھا، مجھے نہیں معلوم کہاں تک ہوا. کبھی ہم سنتے ہیں کہ IMF سے ہماری جان چھوٹ گئی، شوکت عزیز صاحب کہتے تھے، تو ہم پھر IMF کی طرف رجوع کرتے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ پالیسی کیا ہے، کنسسٹنسی کیا ہے، 1 اسٹیپ فارورڈ 3 اسٹیپس بیک، ہم ویئر ڈو وی اسٹینڈ. آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے، اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ نیگیٹو گروتھ ہوگی 0.48%، مے بی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. کووڈ کا وی ڈو ناٹ نو، دیر از اے سیکنڈ ویو، گاڈ فاربڈن، اور بھی مسائل آ سکتے ہیں، لوگ بھی کچھ ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں. تو میم یہ جو چیزیں ہیں یہ میگا ایشوز ہیں پرائمریلی اس حکومت کے. بیرونی قرضے ہو گئے، بارڈر ایشوز ہو گئے، آپ کے سامنے سارے حالات. ہماری میم، آپ خود ڈاکٹر ہیں، ہماری جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ الارمنگ ہے میم. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں 66% ہمارا یوتھ ہے، تو فیوچر میں اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، تو میم یہ خوش فہمی ہے، کیونکہ اس ریشو کو اگر آپ دیکھیں دیٹ از گوئنگ ٹو بی 2.5 ہے، تو اٹ از گوئنگ ٹو بی 3.5% اور مے بی مور اف یو کلیکٹ دا رائٹ ڈیٹا ایٹ دا رائٹ ٹائم. میم یہ تو چند ایک ایشوز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے ملک کی اکانومی میں. کہ تو غربت میں تو آپ جانتے دیں گے، کل آپ کہتے ہیں جی 1200 ارب آج ہم دے رہے ہیں، ہم 2000 ارب اگلے سال دیں گے، آبادی بڑھ جائے گی، یا 3000. میم یہ ایک پرماننٹ سولوشنز ہیں یا آپ سمجھتے ہو یہ تو ایڈ ہاک تھوڑے سے مجھے لگتے ہیں، جیسے کہ ایڈ ہاک فیصلے ہیں اور ایڈ ہاک حد تک ہی کیے جا رہے ہیں. آپ نے کچھ کیونکہ کافی چیزیں کی ہیں. آپ سب سے پہلے تو آپ نے کووڈ کا ذکر کیا اور آپ نے یہ کہا کہ لوگ کچھ ریلیکس ہو رہے ہیں، تو میں آپ کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کو بالکل ریلیکس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو بار بار اس کی ریسرجنس نیوزی لینڈ میں آپ کے سامنے دوبارہ اور بہت دنیا کے کئی ممالک میں اس کی ریسرجنس ہوئی ہے. تو جو حفاظتی تدابیر گورنمنٹ بتا رہی ہے، پلیز فار یور اون سیک اس پہ عمل درآمد کریں، نمبر 1. دوسری بات جو آپ نے اہم کی وہ پاپولیشن گروتھ کی. پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ڈینومینیٹر ہوتی ہے. آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ نے 2 لوگوں پہ خرچ کرنی ہے تو اس کا ڈائنامک اور ہوگا. آپ کے پاس 10 لوگ ہوں اور آپ نے 200 لوگوں پہ خرچ کرنی ہے یا 10 لوگوں پہ بھی خرچ کرنی ہے، اس کا ڈائنامک، اس کا امپیکٹ بالکل اور ہوتا ہے. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرابلم ہے اور اس کو بھی ڈفرینٹ فیسٹ سے ایڈریس کرنا ہوتا ہے. اور گورنمنٹ نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جس کو پریزیڈنٹ صاحب چیئر کرتے ہیں اور وہ کافی ریگولرلی اس کو چیئر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وی ول پش دا نیڈل آن دس. باقی آپ نے اپنی جو کامنٹ تھا وہ شروع ریفرنسز ٹو سم پروگرامز کیا تھا. دیکھیے پاکستان کی 70 سالہ ہسٹری میں بہت اگر آپ دیکھیں گے نا تو کوئی ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، MDGs کے زمانے میں بائیلیٹرل ایجنسی، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو پاکستان میں امپلیمنٹ نہ ہوا ہو. پروگرام آتے ہیں، ڈالرز آتے ہیں، آدھے کہیں اور چلے جاتے ہیں، آدھے کچھ تھوڑا بہت ڈپلوائے ہوتا ہے. ان کی کوئی جو آدھے کہیں اور چلے جاتے ہیں اصل اس کو ایڈریس کریں نا، وہ جو کہیں اور جاتے ہیں وہ نہیں جانے چاہیے. جی آپ بیسیکلی آپ سسٹمز بناتے ہیں جس سے پلفریج ختم ہو. تو آپ کبھی آئیے ایک دن میرے ساتھ گزاریے اینڈ آئی کین ایکسپلین ٹو یو کہ ہم نے کس طرح سے سسٹمز بنائے ہیں تاکہ پلفریج کو، انسٹیٹیوشنلائزڈ کرپشن کو کس طرح ختم کریں. اس کا پورا ایک نظام بنانا پڑتا ہے. میم جن لوگوں کا کھانا پینا لگا ہوا تھا وہ آپ لوگوں کو کرنے دیں گے یہ سارے کام صحیح؟ دیکھیے جی، اگر اوپر سے آپ کو سپورٹ ہو
اور آپ خود کمیٹڈ ہوں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ چیلنجز فیس کیا آپ نے؟ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. جب ہمیں وزیر اعظم کی سپورٹ ہے کہ ہم وہ ڈیپ روٹڈ ریفارم کریں جو ہمارے اداروں کو ضرورت ہے, اور میں اپنے اداروں کی جو میرے ایمبٹ کے نیچے آتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں. آئی ایم شیور میرے کیبنٹ کولیگز ہیں وہ آپ کو ایک سملر سٹوری بتائیں گے کہ ہمیں پرائم منسٹر کی ایبسلیوٹ سپورٹ ہوتی ہے. ہم سخت سے سخت اقدام کرنا چاہیں کرپشن کی روک تھام کے لیے, اور اگر آپ کو اوپر سے سپورٹ نہیں ہوگی تو آپ اس طرح کے سخت اقدامات جو ہیں جو پہلے کئی ادوار میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں جا کے روک دیے جاتے ہیں آپ بالکل نہیں کر سکتے. تو کہنا میں آپ کو یہ چاہ رہی تھی کہ باہر سے فنڈنگ آئی, ڈونر ڈریون پروجیکٹس آئے, آپ کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, انسٹیٹیوشنلائز پلفریج اور کرپشن کا بازار گرم ہے, اور پروگرامز آئے گئے ہوئے. احساس پروگرام ایک انڈیجنس, اس میں کوئی کنسلٹنٹس کا عمل دخل نہیں ہے, یہ ایک انڈیجنسلی پلانڈ ایگزیکیوٹڈ پروگرام ہے, یہ انڈیجنسلی بجٹڈ ہے, اس میں ٹیکس پیئر کا پیسہ 100% شامل ہے. ہاں اگر کوئی منسٹری آف فائنانس کوئی لون لیتی ہے اگینسٹ دیز ٹارگیٹس دیٹس اے سیپریٹ میٹر, مگر وہ بھی لونز تو گورنمنٹ کی اپنی بکس پہ ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ کہ کوئی باہر سے کوئی صحیفہ آیا ہے کہ جی اس کو امپلیمنٹ کریں اور وہ بجٹ آ رہا ہے اور آپ کسی اور کا ایجنڈا ایگزیکیوٹ کریں. دس پروگرام از فار پیپل, اور ہمارے اپنے بجٹ سے, اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹیٹیوشنل ریفارم چل رہا ہے, اور میں آپ کو کبھی دعوت دوں گی کہ آپ آئیں اور ہمارے کنٹرول روم میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہم سیف گارڈ سسٹمز میں بلڈ کر رہے ہیں. سسٹمز آر ان پلیس, جی, چیک اینڈ بیلنسز ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ سن مون اینڈ سٹارز الائن کر دی ہیں, بہت کام ابھی بھی کوشش پوری کی ہے, بٹ کوشش ابھی تک پوری کی ہے. 15 مہینے میں میسو کام ہوا ہے, نیک نیتی سے ہوا ہے, بڑی تیزی سے ہوا ہے, بٹ آئی وڈ سے اٹ از جسٹ دی بگننگ. میم ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ہر ایک میں کہتا ہوں چاہے وہ ماں ہے چاہے وہ باپ ہے, والدین کی بات کر رہا ہوں, ان کی خواہش ہوتی ہے ان کے بچے پڑھیں. اکثر میں اخباروں میں دیکھتا ہوں, اب تو سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے کہ جی فلانا بچہ تھا, اس کا والد جو تھا وہ فروٹ بیچتا تھا, اس کی ایک چھوٹی سی ریڑھی تھی, لیکن اس بچے نے فلانے سرگودا ڈویژن میں کیا. میم اس طرح کے جو بچے ہیں ان کو ایٹ پار لانا, کیونکہ اتنا اگر محنتی اور اتنا ہے وہ, اور اس کے پاس اپرچونٹی نہیں تھی لیکن اس نے پھر بھی یہ کام کر دکھایا, اس قسم کے خاص بچوں کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس پلان ہے؟ جی, اور اس کے ساتھ ساتھ میم پلیز آپ اس کا پہلے بات کیجیے پھر میں بھی آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کا دوبارہ ذکر کیا, کیونکہ جو احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے وہ انہی بچوں کے لیے, کیونکہ اسپیشلی ہم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ جی 10ویں جماعت ہو گئی اور بس پھر پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جی گھر بیٹھو شادی کرو, اور بہت سے اگر گھروں میں لڑکا لڑکی ہے تو لڑکی کو گھر بٹھا دیتے ہیں, لڑکے کو ترجیح دیتے ہیں, لڑکے کو ترجیح. تو انڈر گریجویٹ اسکالرشپس اسی لیے ہیں, اور میں ٹیلی ویژن سے خاص پی ٹی وی سے استدعا کروں گی کہ جب ہماری کال اوپن ہو تو صبح شام اس کو ایڈورٹائز کریں, تاکہ وہ بچے جو ٹیوشن فی نہ ہونے کی وجہ سے, ہاسٹل کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھ جاتے ہیں, ان کے کان تک یہ بات پہنچے اور وہ اس میں اپلائی کریں. اور یہ نیڈ اینڈ میرٹ بیسڈ ہے, کیونکہ دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف میرٹ بیس ہوتی تھی, تو اٹس آبویس جو بچے گھر بہتر پڑھے لکھے بہتر ایفلوئنٹ گھروں سے آتے ہیں وہ تو میرٹ لسٹ پہ ڈسپروپورشنٹلی اوپر ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے ہم نے اس میں نیڈ کو امبیڈ کیا ہے کہ پہلے نیڈ دیکھیں, سیکنڈ پورشن بعد میں, اور پھر آپ نیڈ پہ میرٹ دیکھیں. ٹھیک میم, ہر بچہ, آخری سوال ہے کیونکہ مجھے کہا گیا وقت تقریباً ہمارا ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, ہر بچہ میم ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتا, ہر بچہ ایم بی اے بھی نہیں کر سکتا, اور ہر بچہ باہر جا کے بھی نہیں پڑھ سکتا. انفارچونیٹلی ہماری جو باہر سے پڑھ کے آتا ہے اس کا ڈفرینٹ سلیب ہے سوسائٹی میں, جو لوکل ڈومیسٹک پڑھا ہے اس کا الگ, اور اسی طریقے سے 19-20 ہو سکتا ہے, لیکن پرائمریلی ایک انفارچونیٹ بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. میم ایک زمانے میں پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے پاکستان میں, جہاں پہ ابھی بھی آج آپ آنکھیں بند کر کے آپ کو پرابلم ہوگی, اچھا کوک ہر کسی کو چاہیے, اچھا ڈرائیور ہر کسی کو چاہیے, اچھا گارڈ ہر کسی کو چاہیے, اچھا آپ کو کوئی بھی گھر میں کام کرنے والا مثال کے طور پہ
प्रोफेशनल्स होते हैं, कुक इज अ प्रोफेशनल, सो इज द केस विद द ड्राइवर. मैम ये मुझे बताइएगा कि ये जो पॉली टेक्निकल कोई वेल्डर है, आपको वेल्डर नहीं मिलता जी, छोटे छोटे काम, इस हवाले से आपकी हुकूमत ने अभी तक कुछ सोचा है कि इसको बड़े लेवल पे कैसे लेके जाएंगे, जहाँ पे अच्छा टेक्निकल आदमी, अच्छा मैं कहता हूँ कोई भी लेबर हो, मिस्त्री हो, मजदूर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कितनी बड़ी एक फील्ड है आप देखें, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैम आपको अच्छा कारीगर नहीं मिलता. देखिए ये एक बहुत ही अहम एरिया है. स्किल्स बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान के सिस्टम में ये प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पंजाब में जो स्किल्स डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छा काम हुआ है. फेडरल गवर्नमेंट में नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स और एक्रेडिटेशन के हवाले से जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उसका नाम है. शफकत महमूद साहब उसके मिनिस्टर हैं. मैम एक ही इदारा है विद वन ब्रांच? नहीं जी, नहीं जी, इनके अंदर नैफटेक आता है जो एक स्टैंडर्ड सेटिंग और एक्रेडिटिंग बॉडी है, क्योंकि जो स्किल बिल्डिंग का जो सब्जेक्ट है वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है. एहसास के फ्रेमवर्क में, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एहसास के फ्रेमवर्क में चीजें एम्बेड की गई हैं, 140 इकदामात हर मिनिस्ट्री के मैंडेट में कि लोगों को ऊपर उठाया जाए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं ना कि निचले तबके को ऊपर उठाया जाए. तो स्किल बिल्डिंग के हवाले से हमने 3 चीजें एहसास के टारगेट्स में डाली हैं. एक तो ये है कि जो 8वीं जमात की कंडीशनैलिटी है उसको खत्म किया जाए. ठीक है. क्योंकि बहुत से बच्चे हैं वो इमीडिएटली जाना चाहते हैं, तो उनकी 8वीं जमात की कंडीशनैलिटी होती है, वो पॉलिटेक्निक में जा नहीं सकते. नंबर 1. सेकेंडली ये जो 18 इयर्स की जो कंडीशनैलिटी है उसको भी खत्म करेंगे. उसको भी खत्म करें, क्योंकि होता ये है कि लड़का 15 साल से मैट्रिक में निकला, उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, वो 2 साल वो ऐसे ही फिर रहा है, वो नशे में हो जाता है, उल्टा खराब हो जाएगा, गलत कंपनी. तो हमने कहा 15 साल जो है उसको 18 साल की कंडीशनैलिटी को खत्म करें, 8th क्लास की कंडीशनैलिटी को खत्म करें, और क्यूरिकुलम एम्बेड करें स्कूल्स में. जैसे बहुत से मुल्कों में ना स्किल्स का सब्जेक्ट होता है, एब्सोल्युटली सब्जेक्ट होता है. तो ये 3 चीजें हमने हर मिनिस्ट्री के मैंडेट में एहसास ऑब्जेक्टिव्स डाले हुए हैं. तो क्योंकि आपने स्किल्स की बात की तो मैंने कहा ये टू लेट यू नो, क्योंकि इन 3 चीजों का काफी दूररस असरात होंगे. मैम थैंक यू वेरी मच. आई विश कि हमारे पास वक्त और होता है, लेकिन हम डेफिनेटली आपसे कोशिश करेंगे कि जो आपने प्रपोजल दिए हैं उन पर दोबारा एक रिव्यू के लिए हम एक और प्रोग्राम करेंगे, एंड विल सी कि क्या हो रहा है. और अगली हुकूमतों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर अच्छे इनिशिएटिव किसी माजी की हुकूमत ने लिए तो उनको कंटिन्यू रखें, क्योंकि 5 साल में उसके उस तरह के फ्रूट्स नहीं आते जो शायद 10 साल या 15 साल के बाद हैं. एनीवे डॉक्टर सानिया अशरफ साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.